बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अपने वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में आर्टिकल 63A के मुकदमे के हवाले से इमरान ख़ान ने अपने वकील अली ज़फ़र को क्या हदायत दी हैं और उन इंस्ट्रक्शन की रोशनी में आज आर्टिकल 63A नज़रसानी केस में क्या बड़ी पेशरफ मतवक्के है। एक तो नाजरीन इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, इसके अलावा एब्सोल्युटली नॉट का क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और तीसरी खबर नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो है मंसूर अली शाह साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए, मुकदमात की समाअत उन्होंने नहीं की। तो अचानक से क्या हुआ? कुछ दोस्त बता रहे हैं कि फैमिली में अदालत के बायस मंसूर अली शाह साहब नहीं आ सके, और फिर कुछ दोस्त ये भी दावा कर रहे हैं कि चूँकि जो नया सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसके बाद जज साहब जो हैं वो आइनी और जो सियासी नोयत के केसेस हैं वो नहीं सुन रहे। तो ये मामला क्या है मंसूर अली शाह साहब का कल अदालत में ना आने का? आज मंसूर अली शाह साहब आएंगे नहीं आएंगे? तो इस हवाले से भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। कुछ दीगर खबरें भी हैं, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम का नाज़रीन पहला सेगमेंट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत में और इस्लामाबाद की सेशन अदालत में इमरान खान, तहरीक इंसाफ और कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा, बरतानिया से पैसे वापस आए, इमरान खान साहब ने मलिक रियाज को पकड़ा दिए, मलिक रियाज को थमा दिए, बदले में 458 कनाल ज़मीन ले ली। नैब ने रेफरेंस दायर किया। आज अडयाला जेल में नैब अदालत में इस 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होने जा रही है। और आज देखेंगे कि इमरान खान साहब, बुरशा बीबी साहबा की जो लीगल टीम है जो 25 समातें गुजर चुकी हैं और आखिरी गवाह है नैब का तफ्तीशी है मियाँ उमर नदीम, उन पर जिरा मुकम्मल नहीं की जा रही। तो आज देखते हैं आखिरी गवाह पे जिरा मुकम्मल होते या फिर ये मामला एक और तारीख देखेगा। इसके अलावा नाजरीन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 6 और बुरशा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ 1 मुकदमे की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेशन अदालत में समाअत होगी। आज़म सवाती की जानिब से जो मुतनाज़ा ट्वीट्स किया गया उसकी भी आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में ATC कोर्ट में समाअत होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की भी आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई की जो समाअत है वो आज लार्जर बेंच करेगा। इसका अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाजरीन जो नया कानून है जलसों के हवाले से, जिसे इंतज़ार पंजोता ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, उस नए कानून के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करेगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के ख़िलाफ़ जो एक अकमल खान बारी नामी शहरी, जिनके वकील जनाब लतीफ़ खोसा साहब हैं, और इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस तकर्री के ख़िलाफ़ भी आज समाअत होने जा रही है। तो ये नाज़रीन अहम मुकदमात हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कल क्यों नहीं आ सके। पहले तो नाज़रीन आपको ये बता दें कि इस मंसूर अली शाह साहब का जो बेंच नंबर 2 है उसमें 3 जजेस थे। 3 जजेस का ये बेंच था, लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो नहीं आए, और उसके बाद उनकी अदम दस्तयाबी को तरह तरह का रंग, तरह तरह का एक एंगल देने की कोशिश की गई। अब मामला ये है कि जो मंसूर अली शाह साहब का जो बेंच था, उस बेंच में नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ टोटल 7 बेंच सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब का जो बेंच था उसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब शामिल थे। अब जो दोस्त नाज़रीन ये बात कर रहे हैं ना कि ये क्योंकि जो सियासी नोयत के मुकदमात होते हैं और आइनी नोयत के मुकदमात होते हैं, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जो नई तरमीम हुई है कमेटी बनाती है, तो उन बेंचेस में तो मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठ रहे, लेकिन जो बाकी फौजदारी केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, बैंकिंग के केसेस हैं, टैक्सेस के केसेस हैं, वो बाकी जजेस जो हैं वो सुन रहे हैं। अब ये जो जाहिलाना बात हमारे कुछ दोस्त करते हैं उनको हम सिर्फ ये कहेंगे कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर पढ़ लिया करें, सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर पढ़ लिया करें, तो मेरे ख्याल से जो झूठ बोला जाता है उस झूठ के हवाले से उनको अफाका होगा।
یہ میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے افاقہ نہ ہو کہ بیماری بڑھ بھی جاتی ہے، افاقہ نہیں ہوتا، تو یہ جتنے بھی بینچز سپریم کورٹ میں تشکیل پاتے ہیں یہ انڈر سیکشن 2 آف دا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت تشکیل پاتے ہیں. اور جب یہ روسٹر جاری ہوتا ہے اس کے نیچے لکھا جاتا ہے، جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب ہیں جزیلہ سلیم صاحبہ، وہ لکھتی ہیں کہ یہ جو بینچز ریگولر بنے ہیں فوجداری کیسز کے لیے، ٹیکسز کے کیسز کے لیے، دیوانی کیسز کے لیے، بینکنگ کیسز کے لیے، اسپیشل کیسز کے لیے، ایف آئی کے کیسز کے لیے، یہ سارے اسی قانون کے تحت ہی بنتے ہیں. تو جو جج صاحبان بائیک آؤٹ کر کے بیٹھے ہیں نا، جو دوست کہتے ہیں کہ اس وجہ سے سٹانس لے کے بیٹھے ہیں، تو وہ بینچ بھی جن میں بیٹھ کے مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں اسی قانون کے تحت بن رہے ہیں. دوسرا ناظم منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم بڑی خبر لے کے آ رہے ہیں. یہ جو بڑی خبر لے کے آنے والے ناظرین، ان کے پاس کوئی 100 میں سے ایک خبر ان کے پاس پہنچتی ہے. 99 خبریں کو ان کو اتا پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ خبر اس سے پہلے، ان کی خبر سے بہت پہلے دی جا چکی تھی. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ بس میں اپنی بڑائی نہیں بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور اپنے سورسز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے سورسز میں میرے سننے والے بھی شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عزت دی ہے، ہمیشہ عزت دی ہے. تو یہ خبر بھی اس خاکسار نے دی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب چھٹی پہ گئے ہیں. اور میں نے کہا تھا آج کی چھٹی کے لیے گئے ہیں. بہت سارے دوستوں نے کہا کہ شاید آگے بھی چھٹی پہ نہیں آئیں گے، آگے بھی بینچز میں نہیں بیٹھیں گے. تو وہ گزشتہ روز کی چھٹی کے لیے گئے تھے. آج اگر ان کے جو فیملی میں علالت ہے، جو ایلمنٹ ہے، وہ اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب آج آئیں گے اور آ کے کوٹ کریں گے اور بیٹھیں گے. اب بہت سارے لوگ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا اچانک چھٹی سے چلا جانا، ٹائمنگ بڑی اہم ہے. بھائی فیملی میں ایک ایلمنٹ ہو گئی ہے، ٹائمنگ کا اس کا کیا تعلق ہے جی؟ آپ اس کو پھر ایک سیاسی رنگ دے کے، ایک نیا اینگل دے کے پیش کرنے کی کوشش کریں کہ منصور علی شاہ صاحب کہیں ملاقات کے لیے چلے گئے. ہو سکتا ہے ملاقات کے لیے گئے ہوں، لیکن آپ کے پاس خبر کیا؟ یا تو پھر خبر بنائیں. آپ ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں. خبر تو فی الحال یہی ہے کہ ایلمنٹ ہے فیملی میں اور تیمارداری کے لیے جج صاحب گئے ہیں اور قریبی عزیز ہیں. تو آج امید تو ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، لیکن اگر فیملی کی ایلمنٹ جو ہے وہ اللہ کرے صحت یاب ہو چکے ہوں یا صحت یاب ہو چکی ہوں تو آئیں گے انشاءاللہ منصور علی شاہ صاحب اور بیٹھ کے اپنا کوٹ کریں گے. لیکن اگر ایلمنٹ ہے ابھی بھی تو شاید آج بھی نہ آئیں. اس کے علاوہ ناظرین 63A کے حوالے سے آج نظر ثانی کیس کی جو چوتھی سماعت ہونی ہے، اس میں جو گزشتہ روز کی سماعت تھی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب 4 درخواستیں لے کے آئے تھے. ایک درخواست تو بینچ پہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ بینچ بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ درخواست مسترد کر دی گئی. دوسرا اعتراض اٹھایا گیا کہ آتھر جج ہونا چاہیے، وہ درخواست بھی مسترد کر دی گئی کہ جب آتھر جج آئے ہی نہ، آتھر جج کیس سننا نہ چاہے تو کیا جوڈیشل سسٹم چوک ہو جائے، وہ چوک پڑا رہے اور کیسز نہ سنے جائیں. یہ درخواست بھی مسترد کر دی. تیسرا اعتراض کہ ویسے بہت سارے ہمارے جگادری بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں نوٹسز کیوں نہیں کیے گئے سیاسی جماعتوں کو، باقی لوگوں کو. اب یہ جو ناظرین پیورلی جو معاملہ ہے، جو صدارتی ریفرنس آتا ہے اس میں کسی کو نوٹس نہیں ہوتا. یہ صرف کورٹ کو صدر بھیجتا ہے اور صدر اس پہ ایک کچھ مطلب صدر کی طرف سے آتا کیا، صدر کچھ سوالات فریز کر کے بھیجتا ہے کہ یہ لیگل ایشو ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، یہ لیگل پرابلم آ رہا ہے، یہ قانونی مسئلہ آ رہا ہے، اس پہ آپ ہماری رہنمائی کر دیں، ان سوالات کا جواب دے دیں. تو وہ بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ کورٹ ہوتا ہے. اس میں سیاسی جماعتوں کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. سیاسی جماعتوں کو اگر نوٹسز ہوئے تھے یا چیف الیکشن کمشنر کو نوٹسز ہوئے تھے یا آئی جی اسلام آباد کو نوٹس ہوا تھا، اور پتہ نہیں کس کا بتا رہے تھے علی ظفر صاحب، وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن پہ ہوئے تھے. یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن پہ ہوئے فیصلے کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی، جو صدارتی ریفرنس کے اوپر فیصلہ دیا گیا اس پہ سماعت ہو رہی ہے. اور یہ شاید ایک بہت بڑی غلطی تھی، ایک بہت بڑا لیگل پروسیجر فالٹ تھا کہ ایسی جورسڈکشن جس میں ایک آرٹیکل 184(3) کی ہے، جس میں عدالت کا دیا ہوا آرڈر اگر وہ کمپلائی نہیں ہوتا، اس پہ عمل نہیں ہوتا، عدالت کنٹیمپٹ میں جا سکتی ہے. آپ کے پاس ڈھیر سارے کیسز کی مثالیں موجود ہوں گی. یوسف رضا گیلانی کو بھی سوئس کیسز میں لیٹر نہ لکھنے پہ کنٹیمپٹ کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا، عدالتی فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا.
تو آرٹیکل 184 تو یہ کہتا ہے، اور جو آرٹیکل 186 ہے اس میں کل فاروق چناک صاحب نے کہا کہ صدر کی ریفرنس آتا ہے، سپریم کورٹ اس پہ اپنی رائے دیتی ہے اور وہ رائے بائنڈنگ بھی نہیں ہوتی، اور عدالت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ریفرنس پر تو دی گئی رائے ہے، اس پہ اگر صدر عمل نہ کرے، صدر کو وہ پسند نہ آئے، تو کیا صدر پاکستان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کنٹیمپٹ کی کارروائی کرے گی؟ اس کا ناظرین کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اب یہ جو بیسک کوشچن ہے کہ دونوں یہ کیسز کیوں سنے گئے، اس کا جواب آنا ہے تو اس میں کوئی فریقین کو نوٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام فریقین کو یہ بٹوین دا پریزیڈنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے مابین معاملہ ہوتا ہے۔ جو سوالات آتے ہیں اس پہ انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کرنی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ باہر سے وکلا بلا کے، سیاسی جماعتوں کو بلا کے کہے کہ آپ ہماری معاونت کریں، ہم نے صدر صاحب کو اس پہ اوپینین دینی ہے، معاونت کرنی ہے، ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تو پھر وہ سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن تو نہ ہوئی، پھر وہ سپریم کورٹ کی رائے تو نہ ہوئی، پھر وہ سپریم کورٹ کا سوالوں پہ جواب تو نہ ہوا، تو پرپس تو پھر صدر کے ریفرنس کا پورا نہیں ہوتا۔ تو پھر ناظرین یہ بھی نوٹس کرنے والی درخواست بھی رد کر دی گئی۔ چوتھی جو ان کی درخواست تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو ملاقات کرنی ہے، آپ کیس کی کارروائی کو ملتوی کر دیں۔ تو قاضی فیصل صاحب نے یہ جو استدعا تھی وہ ایکسیپٹ کر لی، اور جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر امان صاحب موجود تھے ان کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ ان کی ملاقات کرائیں، امیڈیٹلی ان کی علی ظفر صاحب کی ملاقات کے انتظامات کروائیں، ٹیلی فون نمبر ایکسچینج کریں، آج ملاقات کرنی ہے آج ملاقات کر لیں، کل کرنی ہے کل کر لیں، دونوں روز کرنی ہے۔ یعنی آج قاضی فیصل نے کہا کل کی سماعت کے بعد کہ کل کرنا چاہتے ہیں کل بھی کر لیں، اور آج صبح 10:30 بجے سے پہلے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں، لیکن 11:30 بجے آج مقدمے کی سماعت بھی ہوگی۔ تو آج چوتھی سماعت ہے، اور کل علی ظفر صاحب کی عمران خان صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے، اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ناظرین یہ ہے کہ ہدایات عمران خان صاحب نے یہ دی ہیں کہ آپ اعتراض اٹھائیں گے، آپ نے اس بینچ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ یعنی عمران خان صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل پر آپ نے اعتماد نہیں کرنا، ان پہ آپ نے اعتراض کرنا ہے، وہ بینچ سے الگ ہو جائیں، اور منیب اختر صاحب کو شامل کرنے کی آپ نے بات کرنی ہے، اور اس بینچ کی کمپوزیشن کو آپ نے غیر قانونی قرار دینا ہے، اور کہنا ہے کہ آپ نے پرانی کمیٹی کو بحال کر دیں۔ یعنی منصور علی شاہ صاحب والا موقف اپنانا ہے، اور ایک موقف جو منیب اختر صاحب والا ہے کہ آتھر جج نہیں ہے تو یہ کیس آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انہی پیرامیٹرز کے اوپر خان صاحب کے اعتراضات آئیں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ آپ یہ کیس سنیں ہی نہ، اس کو پڑا رہنے دیں۔ تو اس انسٹرکشن پہ جب یہ علی ظفر صاحب عدالت میں آئیں گے تو پھر عدالت کی جانب سے اس کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر عدالت اپنا فیصلہ کر کے پھر نظر ثانی کی درخواست کو آگے بڑھانے نہ بڑھانے کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن میرا انالیسس یہ ہے کہ جو بھی اعتراض عمران خان صاحب کریں گے، کیونکہ وہ لیگل فریم ورک میں تو ہوگا نہیں، جو اعتراضات پہلے رد ہو چکے ہیں وہ دوبارہ تو نہیں اٹھائے جا سکتے، تو عدالت اس اعتراض کو رد کر کے نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس پر اپنی عدالتی کارروائی کو آگے بڑھائے گی۔ تو دیکھتے ہیں آرٹیکل 63 کے مقدمے میں آج کیا ہوتا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے، کیا کارروائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 26 سابق ارکان اسمبلی جن کی جانب سے اپنے اینول جو ریٹرنز ہیں، جو گوشواروں کی ڈیٹیل ہے، وہ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائی گئی تھی، اور شاید اس وجہ سے جمع نہیں کروائی گئی کہ ان سابق ارکان اسمبلی نے سوچا ہوگا کہ چونکہ اب ان کی اسمبلی کی میعاد ختم ہو چکی ہے، وہ رکن پارلیمان نہیں رہے، تو لہٰذا ہم یہ جمع نہیں کرائیں گے تو الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لے گا۔ تو الیکشن کمیشن نے ناظرین ایکشن لے لیا ہے، نہ صرف ایکشن لے لیا ہے بلکہ یہ فیصلہ بھی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو سابق ارکان اسمبلی ہیں جنہوں نے اپنے ریٹرنز الیکشن کمیشن میں جمع کروانے تھے نہیں کرائے، یہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، یہ تب تک اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے، یہ تب تک ڈسکوالیفائی رہیں گے جب تک یہ اپنے سابقہ جو ریٹرنز ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروا دیتے۔ تو ایک تو ناظرین یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین دوسرا جو فیصلہ ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جو 3 مارچ 2024 کو پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن کروایا ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کروایا، اس میں خامیاں موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس انٹرا پارٹی انتخابات کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے،
اور الیکشن کمیشن نے اب تک اس کیس کے فیصلے میں جو تاخیر ہے اس کی ذمہ داری تحریک انصاف پہ ڈال دی ہے کہ 6 سماعتیں اب تک ہوئی ہیں، 6 سماعتوں میں 5 مرتبہ تحریک انصاف ڈیٹ لے کے گئی ہے۔ کل بھی الیکشن کمیشن میں یہ مقدمہ زیر سماعت تھا، لیکن تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر گور علی خان پیش ہوئے، استدعا کی کہ مزید 10 دن کا وقت دے دیں، ابھی ہمیں ریکارڈ نہیں ملا، تو الیکشن کمیشن نے ان کی استدعا کو منظور کر لیا اور ایک نئی تاریخ دے دی۔ لیکن آج مجھے سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہاں پر تو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ہم نے ایف آئی اے سے لے کے ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروانے ہیں۔ سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے جو ڈاکومنٹس جمع کرایا، جس پر 14 ستمبر کو سپریم کورٹ نے وضاحت جاری کی اور پی ٹی آئی کے ان دستاویزات پہ انحصار کیا، وہ کون سی دستاویزات ہیں جو تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جمع نہیں کروا رہی، اور کیوں جمع نہیں کرا رہی؟ اور سپریم کورٹ میں اگر جمع کروانے کے لیے دستاویزات موجود ہیں تو الیکشن کمیشن کے لیے کیوں نہیں؟ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، اجازت چاہتے ہیں۔